बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान सीरीज़ के सिलसिले की एक उर्दू कहानी बाप, बेटी और वो, जिसके मुसन्निफ़ हैं ताहिर जावेद मुग़ल, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 2 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मसहरी पर लिटाया तो वो तकिए में सर छुपा छुपा कर फूट फूट कर रोने लगी। मिस्टर डेविड बेकरारी से मसहरी के चारों तरफ फिर रहे थे। शायद उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि बेटी का दुख बांटने के लिए क्या करें, कहाँ जाएं। मैंने डेविड साहब के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें लेकर कमरे से बाहर आ गया। मैंने कहा, ये लीजिए रीटा का पिस्तौल, और बेहतर है कि फ़िलहाल उसे उसके हाल पर रहने दिया जाए। गुस्सा उतर गया तो वो हमारी बात सुनेगी और अपनी सुनाएगी भी। अभी कुछ कहना सुनना फजूल है, लेकिन एक बात याद रखिए, उसके कमरे को बाहर से कुंडी ज़रूर लगा दीजिए। ये ना हो फिर कोई मुसीबत पड़ जाए। और मैं थाने ही में हूँ, कोई मसला हो तो फ़ौरन मुझे कॉल कर दीजिए। बाकी सुबह तफसील से बात करेंगे। डेविड साहब ने एक सोफे पर ढेर होते हुए कहा, नहीं नवाज खान, थाने मत जाओ, मेरा दिल घबरा रहा है। यहीं मेरे पास बैठो, मुझे अकेला मत छोड़ो। डेविड साहब की हालत वाकई काबिल रहम थी। मैंने उसी कमरे से थाने में अपने ASI को टेलीफोन कर दिया कि मैं मिस्टर डेविड की कोठी में हूँ, अगर कोई ज़रूरी काम हो तो मुझे रिंग कर लेना। रीटा के कमरे में अब खामोशी थी। मैंने दबे पांव जाकर शीशे से झांका। वो निढाल सी पड़ी थी, आंखें बंद थीं। मैंने बाआस्तगी कमरे के दरवाजे को बाहर से मुकफिल कर दिया। तब मैं डेविड साहब के पास आ बैठा। गंगू गर्म चाय हमारे सामने रख गया। मेरे कुछ पूछने से पहले ही डेविड साहब ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा, नवाज खान, वही हुआ जिसका खतरा था। डॉक्टर तिवारी गलत आदमी निकला। मैंने कहा, गलत से आपका क्या मतलब है? डेविड जैक्सन बड़े आजरदा लहजे में बोले, वो शैतान रीटू के मासूम दिल से खेलता रहा और जब जी भर गया तो दूसरी औरतों के पीछे भागने लगा। वो कली कली मंडलाने वाला भंवरा है। मेरी रीटू उस बदजात की फितरत ना समझ सकी। मैंने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? वो बोले, ठीक कह रहा हूँ। डॉक्टर तिवारी अब रीटू को इग्नोर कर रहा है। वो उसके नाजुक दिल पर अपनी बेरुखी के चरके लगा रहा है। मैं हालात का ये रुख कई दिन पहले देख चुका था। अपने तौर पर मैं रीटू को समझाने की कोशिश करता रहा हूँ, लेकिन वो पगली अपने दिल के हाथों मजबूर थी। झूठी आस और उम्मीद की डोरों से बंधी हुई थी। कल उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने कॉलेज से आते ही डॉक्टर तिवारी को एक लड़की के साथ कार में जाते हुए देखा। वो आग बगोला घर पहुंची। उसने बंगाली को टेलीफोन किया, वही बंगाली जिसे सब बाबू बाबू कहते हैं। जिस वक्त वो गुस्से में भरी बाबू को टेलीफोन कर रही थी, मैं साथ वाले कमरे में मौजूद था। रीटू का ख्याल था कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन मेरी रीटू अंगारों पर लौट रही थी तो मैं कैसे सो सकता था? मैं जाग रहा था। मैंने रीटू और बाबू की बातें सुन लीं। रीटू उससे पूछ रही थी कि आज दोपहर डॉक्टर के साथ कार में जाने वाली लड़की कौन थी। जवाब में बाबू उसे टालने की कोशिश कर रहा था। फिर दोनों गुस्से में बोलने लगे। रीटू बोली, मैं जानती हूँ वो क्या करता फिर रहा है। मैंने बहुत बातें सुनी हैं और सुन रही हूँ। तुम लोग जो कुछ कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे। रीटू की तल्ख बातों के जवाब में बाबू ने शायद उसे किसी बुरे नाम से पुकारा था। वो चिल्लाकर बोली, आवारा मैं नहीं तुम हो। दगाबाजी भी तुम लोगों के हिस्से में आई है। तुमने कदम कदम पर मुझे धोखा दिया है। दूसरी तरफ बाबू ने राब्ता काट दिया था। रीटू कुछ देर खुद ही चीख चिल्ला कर चुप हो गई। आज सुबह से वो अपने कमरे में बंद थी। ना कुछ खाया पिया था, ना किसी से बात की थी। मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि ये खामोशी किसी तूफान का पेश खैमा है। आखिर वही हुआ जिसका डर था। वो पिस्तौल लेकर गुस्से में बिफरी हुई निकली और डॉक्टर तिवारी की तरफ रवाना हो गई। वो मेरी बेटी है, मैं उसके चेहरे से भांप लेता हूँ कि उसके इरादे क्या हैं। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हुआ। आखिर मैंने तुम्हें टेलीफोन कर दिया। मुझे डॉक्टर तिवारी पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था और उससे भी ज्यादा गुस्सा उस बंगाली बाबू पर था।
واقعات سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ بابو نامی یہ شخص ڈاکٹر کے دستے راست کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ایک طرح سے ریٹا کو پھنسانے کا کام بھی اسی نے کیا تھا۔ اس نے اپنی باتوں سے ریٹا کے دل میں ڈاکٹر کے لیے ہمدردی پیدا کی اور بعد ازاں ان کے معاملے کو آگے بڑھانے میں ہر طرح کی مدد کی۔ اب یہی بنگالی بابو ریٹا کی بات سننے کا روادار نہیں تھا۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اس شخص کا مزاج ٹھکانے لگا کر رہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں ڈاکٹر تیواری سے چند باتیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ڈیوڈ صاحب سے اپنے ارادوں کا قطعاً ذکر نہیں کیا۔ مجھے خدشہ تھا کہ وہ مجھے روک دیں گے۔ میں ان کے پاس بیٹھا ادھر ادھر کی گفتگو کرتا رہا، اور جب ریٹا اپنے کمرے میں گہری نیند سو گئی تو میں ڈیوڈ صاحب کی ڈھارس بندھا کر تھانے واپس آ گیا۔ اگلے روز دوپہر کے وقت میں اس ہسپتال پہنچا جہاں تیواری ملازم تھا۔ اس کا کمرہ دوسری منزل پر تھا۔ دروازے پر ڈاکٹر مگن لال تیواری کے نام کی پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ نام کے نیچے اس کی ڈگریوں کی فہرست تھی۔ دہلیز پر ایک چوکیدار چوکس کھڑا تھا۔ میں وردی میں تھا۔ اسے جرت نہیں ہوئی کہ مجھے روک سکے۔ میں دروازہ کھول کر دن دناتا ہوا اندر چلا گیا۔ یہ ایک شاندار کمرہ تھا۔ ڈاکٹر تیواری کی کرسی خالی تھی۔ ہاں، میز پر بابو ٹانگیں لٹکائے بیٹھا تھا اور ٹیلی فون پر کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ میز پر ایک 2-2.5 سال کا بچہ اٹکھیلیوں میں مصروف تھا۔ حالانکہ ہسپتال کے اس حصے میں بچوں کو لانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن یہ قانون تو بیچارے عام لوگوں کے لیے تھا۔ تیواری جیسے ڈاکٹر صاحبان اور ان کے یاروں دوستوں پر اس قانون کا بھلا کیا اثر ہونا تھا۔ مجھے دیکھ کر بابو ذرا سا گھبرا گیا، جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ شاید وہ ہسپتال کے خرچے پر لمبی لمبی کالیں کرنے کا عادی تھا۔ میں نے درست لہجے میں پوچھا، ڈاکٹر تیواری کہاں ہے؟ وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پا کر لاپرواہی سے بولا، بھائی مجھے تو پتہ نہیں، میں تو کل مدراس سے آیا ہوں، ابھی تک تو ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے کہا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، ضروری کام ہے۔ وہ رکھائی سے بولا، آپ نے ان سے وقت لیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، پولیس کو وقت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور تم ذرا اپنے لہجے کو درست کر کے بات کرو۔ مجھے لگتا ہے تمہارے دماغ کو کافی خشکی چڑھی ہوئی ہے۔ میرے اس فکرے پر اس کی اکڑی ہوئی گردن کچھ اور اکڑ گئی، اور وہ بھینسے کی طرح نتنے پھلا کر بولا، ایک تو آپ بغیر اجازت کے اندر گھس آئے ہیں، دوسرے تمیز سکھانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کوئی اکیلے ہی تھانے دار نہیں ہیں اس شہر میں، اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت میٹنگ میں ہیں، براہ مہربانی آپ باہر تشریف رکھیے، جب آئیں گے آپ کو بلا لیا جائے گا۔ میں نے کہا، ابھی تو تم کہہ رہے تھے تمہیں ڈاکٹر کا پتہ نہیں، اور اب بتا رہے ہو وہ میٹنگ میں ہیں۔ وہ انگلی اٹھا کر بولا، دیکھیں جی، آپ خوامخواہ اپنی وردی کا روب نہ جھاڑیں، ہم کوئی چور لفنگے نہیں ہیں، باعزت گورنمنٹ ملازم ہیں۔ اتنے میں شور سن کر ایک نرس اندر آ گئی۔ بابو اس سے بولا، سسٹر، چوکیدار کو بلاؤ، ان صاحب کو ویٹنگ روم میں بٹھائے، خوامخواہ دماغ خراب کر رہے ہیں۔ میرے اندر پہلے ہی لاوا کھول رہا تھا۔ بابو کے فکرے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ میرا ہاتھ زور سے گھوما، چٹاخ کی آواز سے ایک تھپڑ بابو کے گال پر پڑا اور وہ اچھل کر میز پر گرا۔ ٹیلی فون سیٹ پھسلتا ہوا پرشور آواز سے فرش پر جا گرا۔ نرس چیختی ہوئی باہر بھاگی۔ اس سے پہلے کہ ہسپتال کا عملہ اندر پہنچتا اور بابو کو چھڑاتا، میں تھپڑوں اور مکوں سے اس کی اچھی خاصی توازے کر چکا تھا۔ لوگوں نے کھینچ تان کر بمشکل ہم دونوں کو علیحدہ کیا۔ بابو کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا اور وہ کبھی اردو اور کبھی بنگالی میں مجھے خطرناک نتائج کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ بابو کے چند حمایتوں نے مجھ پر جھپٹنا چاہا، لیکن اس وقت 2 سینئر ڈاکٹر وہاں پہنچ گئے۔ اتفاقاً ان میں سے ایک میرا واقف کار نکل آیا۔ اس نے اپنی روبدار آواز میں ڈانٹ ڈپٹ کر مشتعل افراد کو چپ کروایا اور مجھے اپنے ہمراہ اپنے کمرے میں لے آیا۔ کہنے لگا، آپ کو ڈاکٹر کے کمرے میں گھس کر مار پیٹ نہیں کرنی چاہیے تھی، خواہ مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ یہ لوگ تو ذرا ذرا سی بات پر ہڑتال کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا، اگر آپ قانون کی بات کر رہے ہیں تو قانون مجھے بھی تھوڑا بہت آتا ہے۔ یہ شخص ڈاکٹر کے کمرے میں گھس کر ٹیلی فون کالیں کر رہا تھا اور 2-2.5 سال کا بچہ ساتھ بٹھا رکھا تھا۔ یہ کہاں کا قانون ہے؟ اس کے علاوہ یہ لوگ مریضوں کے ساتھ جو قانونی کارروائیاں کر رہے ہیں، آپ سنیں تو آپ کے ہوش اڑ جائیں۔ میرا واقف کار ڈاکٹر کافی با اثر آدمی تھا۔ اس نے معاملے کو طول نہیں پکڑنے دیا۔ 4-5 آدمیوں کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ان میں بابو بھی شامل تھا۔
چائے اور بسکٹ وغیرہ منگوائے گئے اور وہیں ہماری صلح کروا دی گئی۔ ڈاکٹر تیواری ابھی تک میٹنگ سے فارغ نہیں ہوا تھا، لہٰذا میں اس سے ملے بغیر واپس آ گیا۔ واپسی کے وقت بنگالی بابو مجھے قہرناک نظروں سے گھور رہا تھا۔ میرے دل میں بھی اس کے لیے کچھ کم غصہ موجود نہیں تھا، بلکہ یہ غصہ اس کے غصے سے کہیں زیادہ شدید اور سنگین تھا۔ اس غصے میں ایک بے گناہ لڑکی کی بے چارگی اور بے بسی بھی شامل تھی۔ 3-4 روز تک میں ڈکیتی کے ایک سنگین کیس میں الجھا رہا اور کسی دوسری طرف دھیان دینے کی بالکل فرصت نہیں ملی۔ چوتھے روز میں علی الصبح تھانے پہنچا تو ایک دھماکہ خیز خبر میری منتظر تھی۔ ASI مشتاق چودھری نے بتایا کہ مسٹر ڈیوڈ جیکسن کے گھر قتل ہو گیا ہے۔ قتل ہونے والا ڈاکٹر مگن لال تیواری ہے۔ اس کی لاش کوٹھی کے پورچ میں پڑی ہے۔ یک لخت میری نگاہوں میں ریٹا کا لال بھبوکا چہرہ گھوم گیا۔ اس کی چیختی ہوئی آواز میرے کانوں میں گونجی، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، میں اسے شوٹ کر دوں گی۔ میں فوراً اپنے عملے کے ساتھ موقع واردات پر پہنچا۔ ابھی اجالا پوری طرح نہیں پھیلا تھا۔ کوٹھی کے پورچ میں 3-4 افراد کھڑے زمین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ لوگ مسٹر ڈیوڈ کے پڑوسی تھے۔ خود مسٹر ڈیوڈ لان کی گھاس پر بے قراری سے ٹہل رہے تھے۔ میں لاش کے نزدیک پہنچا۔ مگن لال تیواری جو سفید قمیص اور نیوی بلو پتلون میں تھا، اوندھے منہ فرش پر پڑا تھا۔ اس کی چیک دار ٹائی خون اور مٹی میں لتھڑی ہوئی تھی۔ ایک ہاتھ جسم کے نیچے آ گیا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ آگے کی طرف پھیلا ہوا تھا۔ اس کے جسم میں 2 گولیاں لگی تھیں۔ ایک گولی بائیں آنکھ ضائع کر کے دماغ میں گھس گئی تھی اور دوسری نے بائیں پہلو میں کوئی 4 انچ قطر کا شگاف ڈال دیا تھا۔ ڈاکٹر کی سرخ گاڑی بھی پاس ہی کھڑی تھی۔ اس کا اگلا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یوں لگا تھا ڈاکٹر جوں ہی گاڑی سے برآمد ہوا، اسے کوٹھی کے کسی اندرونی کمرے سے شوٹ کر دیا گیا۔ خون اور زخموں کی حالت سے ظاہر تھا کہ یہ واقعہ رات دوسرے پہر کے دوران پیش آیا ہے، لیکن اس کی رپورٹ صبح 4 بجے کی گئی تھی۔ رپورٹ کرنے والا مسٹر ڈیوڈ کا ایک پڑوسی تھا۔ اس نے مسٹر ڈیوڈ کی درخواست پر ایسا کیا تھا۔ موقع واردات پر ایک اور عبرتناک منظر بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ ڈاکٹر کی لاش چونکہ کئی گھنٹے وہاں پڑی رہی تھی، لہٰذا مسٹر ڈیوڈ کا سفید کتا رات بھر اس کے گرد منڈلاتا رہا تھا اور کبھی کبھی مقتول کو اپنے دانتوں سے بھنبوڑتا بھی رہا تھا۔ مقتول کی گردن کے پچھلے حصے، اس کی پشت کے نرم گوشت اور کندھوں پر دانتوں کے نشانات اور پنجوں کی گہری خراشیں تھیں۔ سفید قمیض بھی جگہ جگہ سے ادھڑی ہوئی تھی۔ مجھے مسٹر ڈیوڈ کی بات یاد آئی۔ انہوں نے چند ہفتے پہلے ہی کہا تھا کہ میری بیٹی کو دغا دینے والا اپنی سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ ایک دکھی باپ کے دل سے نکلی ہوئی بد دعا پوری ہوئی تھی۔ اس کا زخم جسم میرے سامنے پڑا تھا۔ میں نے وقوعہ کا اچھی طرح جائزہ لیا، پھر مسٹر ڈیوڈ سے پوچھا، ڈیوڈ صاحب، ریٹا کہاں ہے؟ وہ کانپ کر بولے، اسے تم نے کیا کہنا ہے؟ میں نے خشک لہجے میں کہا، ڈیوڈ صاحب، آپ بھی جانتے ہیں میں نے اس سے کیا کہنا ہے۔ وہ اس کیس میں شامل تفتیش ہے۔ وہ روحانسی آواز میں بولے، نواز خان، وہ بے قصور ہے، اس نے کچھ نہیں کیا۔ کرائسٹ جانتا ہے اس نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے پوچھا، تو پھر کس نے کیا ہے؟ وہ گڑبڑا کر بولے، بائی گاڈ، ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہم کچھ نہیں جانتے۔ صبح گنگو اٹھا تو اس نے بتایا کہ پورچ میں ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہے اور باہر کا گیٹ کھلا ہوا ہے۔ میں گرتا پڑتا یہاں پہنچا تو ڈاکٹر تیواری مرا پڑا تھا۔ میں نے آوازیں دے کر ریٹا کو جگایا۔ وہ گہری نیند سے اٹھی اور تیواری کو مردہ دیکھ کر اونچی آواز میں رونے لگی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ابھی تک رو رہی تھی۔ میں ریٹا کے پاس پہنچا۔ وہ دونوں ہاتھ گود میں رکھے بستر پر خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک بار پھر ہچکیوں سے رونے لگی۔ میں نے ڈیوڈ صاحب سے کہا کہ میں ریٹا سے تنہائی میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میری طرف رحم طلب نظروں سے دیکھتے باہر چلے گئے۔ میں نے ریٹا سے کہا، دیکھو ریٹا، بہتر یہی ہے کہ مجھے سب کچھ صاف صاف بتا دو۔ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو چھپانے سے چھپ سکے گا۔ جھوٹ بولنے سے میری اور تمہاری مشکلات میں اضافے کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ ریٹا نے چہرہ چھپا کر روتے ہوئے کہا، مجھے کچھ معلوم نہیں انکل، میں کچھ نہیں جانتی، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ میں نے کہا، ریٹا، یہ تو وہ بیان ہے جو تمہارے پاپا جانی نے تمہیں پڑھایا ہے۔ میں وہ بیان چاہتا ہوں جو سچا ہو اور جو تمہارے دل سے نکلے۔
کسی سخت گیر پولیس آفیسر کے سامنے سچ بولنے سے بہتر ہے کہ اپنے انکل کے سامنے سچ بول دو۔ ریٹا روتے ہوئے ایک بار پھر نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں انکل، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کسی کا خون نہیں کیا۔ اس دوران میرا ASI اجازت لے کر اندر آ گیا۔ اس نے کچھ کاغذات اور دوسری اشیاء میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، جناب یہ چیزیں کار کے ڈیش بورڈ سے ملی ہیں۔ میں نے دیکھا ان اشیاء میں سگریٹ لائٹر، سگریٹ کا پیکٹ، دھوپ کی اینک، کنگھی اور کچھ دوسری اشیاء تھیں۔ اس کے علاوہ ایک پتلی سی کتاب بھی تھی۔ ASI نے کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس میں ایک رکا بھی ہے جناب، اس پر ریٹا کا نام لکھا ہوا ہے۔ میں نے جلدی سے کتاب کھول کر رکا نکالا۔ یہ بڑے سائز کی کاپی کا آدھا ورق تھا۔ اس پر لکھا تھا، آپ شاید مجھ سے ناراض ہیں لیکن پاپا جانی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ بیمار ہیں اور 3-4 دن سے آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ اپنے قیمتی وقت میں سے چند منٹ نکال کر ایک بار ان کو دیکھ جائیں، پھر چاہے آئیں چاہے نہ آئیں۔ میں نے ASI سے پوچھا، رکا کتاب میں تھا؟ اس نے کہا، نہیں جناب، ڈیش بورڈ میں رکھا ہوا تھا، کتاب میں تو میں نے ڈالا تھا۔ میں نے ASI کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور رکا ریٹا کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، کیا اب بھی تمہیں انکار ہے کہ تم نے اس رکے کے ذریعے مقتول کو یہاں بلایا ہے؟ ریٹا نے ایک نگاہ تحریر پر ڈالی اور پھر بال مٹھیوں میں جکڑ کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، میں نے کسی کو رکا نہیں لکھا۔ چند منٹ بعد میں نے ریٹا کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور عملے کے ساتھ مل کر آلہ قتل کی تلاش شروع کر دی۔ معمولی کوشش کے بعد ہم ایک بیڈ روم کی الماری سے ڈبل بیرل بندوق برآمد کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ 12 بور کی ایسی ہی بندوق سے مقتول پر فائرنگ کی گئی تھی۔ جب ہم نے بندوق برآمد کی تو وہ باکس میں بند تھی، لیکن باکس کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بہت دیر سے مقفل نہیں ہے۔ اسی دوران مقتول کے کچھ لواحقین بھی روتے پیٹتے پہنچ گئے۔ ان میں مقتول کی والدہ، اس کی بیوی اور دوست بھی شامل تھے۔ میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی اور حاضرین سے بیان لینے شروع کر دیے۔ میرے نقطۂ نظر سے سب سے اہم بیان علاقے کے چوکیدار کا تھا۔ دوسرے نمبر پر اہم بیان ڈاکٹر تیواری کے دوست بابو کا تھا۔ بابو کا بیان مندرجہ ذیل تھا۔ ریٹا کل سپہر کوئی 3:30 بجے میرے گھر پہنچی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ 2 دن سے ڈاکٹر تیواری سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ اس نے ایک رکا دیتے ہوئے مجھ سے درخواست کی کہ میں یہ ڈاکٹر صاحب تک پہنچا دوں۔ رکے کا مضمون وہی تھا جو ہماری نظر سے گزر چکا تھا۔ میں نے آفس ٹائم کے بعد ڈاکٹر تیواری کو گھر پر فون کیا تو پتہ چلا کہ وہ بیوی بچوں کے ساتھ شادی کے ایک فنکشن میں گئے ہوئے ہیں اور رات 10 بجے تک لوٹیں گے۔ میں نے چونکہ ریٹا سے وعدہ کر رکھا تھا، لہٰذا میں نے 10:15 بجے تیواری کو دوبارہ رنگ کیا۔ وہ گھر آ چکے تھے۔ میں نے انہیں ریٹا کی آمد اور اس کے پیغام کے بارے میں بتایا۔ ان کی آواز سے تھکاوٹ ظاہر ہو رہی تھی، مگر کہنے لگے، اچھا میں کپڑے بدل کر ابھی آتا ہوں۔ کوئی آدھ گھنٹے بعد ان کی گاڑی میرے مکان کے سامنے رکی۔ میں نے باہر ہی آ کر ان سے بات چیت کی اور رکے کے ساتھ ریٹا کا زبانی پیغام بھی انہیں دے دیا۔ وہ زیادہ دیر رکے نہیں اور ریٹا کی طرف چلے گئے۔ بابو کے اس بیان سے حالات پر کافی روشنی پڑتی تھی۔ علاقے کے پٹھان چوکیدار کا بیان بھی اس بیان کی تصدیق کرتا نظر آتا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ حسب معمول گشت پر تھا۔ رات 11:15 اور 11:30 کے درمیان ایک سرخ کار تیزی سے مسٹر ڈیوڈ کی رہائش گاہ کی طرف جاتی نظر آئی۔ اس کے بعد کچھ فاصلے سے اسے 2 یا 3 فائر کی آواز سنائی دی۔ اس نے سوچا کہ شادیوں کا سیزن ہے، شاید کسی شادی والے گھر سے فائرنگ کی گئی تھی۔ اس کے بعد وہ دیر تک سڑک پر ٹہلتا رہا لیکن سرخ کار دوبارہ نظر نہیں آئی۔ چوکیدار کے بیان کی تصدیق ایک ہمسائے نے بھی کی۔ اس نے کہا کہ رات کے کسی پہر اس نے فائرنگ کی آواز سنی تھی، لیکن یہ فائرنگ کتنے بجے ہوئی اور کتنے فائر ہوئے وہ اس کے بارے میں کچھ نہ بتا سکا۔ بہرحال اب شک و شبہ کی گنجائش بہت کم رہ گئی تھی۔ حالات اور واقعات صاف طور پر جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے وہ ریٹا تھی۔ اس نے اپنی بربادی کا انتقام لیا تھا اور کئی ماہ تک اپنے دل اور جسم سے کھیلنے والے ہرجائی عاشق کو زندگی کی سرحد پار کرا دی تھی۔ اب وہ اپنے جرم کو مانتی یا نہ مانتی اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا۔ وہ انتہائی قدم اٹھا چکی تھی اور اب اسے انصاف کی اندھی تلوار کا سامنا کرنا تھا۔ وقوعہ کے جائزہ سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی تھی کہ جس وقت ڈاکٹر تیواری کار لے کر ان کی کوٹھی پر پہنچا،
ریٹا کوٹھی کے ایک اندرونی کمرے میں بھری ہوئی بندوق کے ساتھ موجود تھی۔ پروگرام کے مطابق اس نے کوٹھی کا بیرونی گیٹ پہلے سے کھول رکھا تھا تاکہ تیواری کو کال بیل بجانے کی زحمت نہ ہو۔ جوں ہی ڈاکٹر گاڑی سے نکل کر اندرونی حصے کی طرف بڑھا، اس نے اسے شوٹ کر دیا۔ ریٹا جوڈیشل ریمانڈ پر جیل پہنچ چکی تھی۔ میں جلد از جلد چالان مکمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیس بظاہر صاف تھا، لیکن میں اپنے طور پر کوئی گوشہ تاریک چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ عین ممکن تھا کہ ڈاکٹر تیواری کو کسی اور وجہ سے قتل کیا گیا ہو اور قاتل بھی کوئی اور ہو، اور یہ بھی ممکن تھا کہ اسے کہیں اور سے مار کر مسٹر ڈیوڈ کے گھر ڈال دیا گیا ہو، اور آخر اس کے بہت سے رقیب اور دشمن موجود تھے۔ کوئی کاروباری رقابت یا گھریلو جھگڑا بھی اس واردات کا سبب ہو سکتا تھا۔ اس کیس کی تفتیش میں 2 نقطے ایسے تھے جو مجھے کبھی کبھی سخت الجھن میں ڈال دیتے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ ریٹا اپنے جرم سے انکار کر رہی تھی۔ اس کے انکار کو ایک عام مجرم کا انکار سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تفتیش کے دوسرے ہفتے جب میں اس سے ملنے جیل پہنچا تو وہ آہنی سلاخوں سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ اس نے کہا، انکل، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ریٹا جھوٹ بولتی ہے؟ اب ریٹا مر ہی جائے تو اچھا ہے۔ اب ریٹا کو مر ہی جانا چاہیے۔ مجھے اپنے ہاتھوں سے گولی مار دیں انکل، میں ان جیلوں میں سڑنا نہیں چاہتی۔ اس کے بعد اس نے کوئی اور بات نہیں کی تھی، اور یہی کہتی رہی تھی کہ اگر آپ کے خیال میں مجرم ہوں تو پھر میں مجرم ہی ہوں۔ بس مجھے جلدی سے پھانسی چڑھا دیجئے تاکہ میری مشکلوں سے میری اور میرے پاپا جانی کی جان چھوٹ سکے۔ اس کیس کا دوسرا پریشان کن نقطہ یہ تھا کہ مقتول کی کار کے ڈیش بورڈ میں ایک 150 صفحے کی انگریزی کتاب پائی گئی تھی۔ یہ کتاب ڈاکٹری کے بارے میں تھی اور اسے ڈاکٹر تیواری کے ایک ساتھی ڈاکٹر راجندر پال نے لکھا تھا۔ وقوعہ کے روز ڈاکٹر راجندر پال نے اس کتاب کی ایک کاپی ڈاکٹر تیواری کو دی تھی۔ کتاب کے ایک صفحے پر راجندر پال کے دستخط اور تاریخ بھی درج تھی۔ تفتیش سے ثابت ہوتا تھا کہ وقوعہ کے روز سارا دن ڈاکٹر تیواری اور ڈاکٹر راجندر کی ملاقات نہیں ہوئی، ہو بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ ڈاکٹر راجندر پال اپنی کتاب کی رونمائی کے سلسلے میں امرتسر سے باہر گیا ہوا تھا۔ وہ وقوعہ کی رات 9 بجے امرتسر واپس آیا تھا۔ اس کا مطلب صاف تھا، وہ کتاب مقتول کو اس وقت دی گئی تھی جب وہ شادی کی تقریب سے واپس آیا اور بابو سے رکا لے کر ریٹا کی طرف روانہ ہوا۔ راستے ہی میں ڈاکٹر راجندر کی کوٹھی پڑتی تھی۔ وہ وہاں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا اور ڈاکٹر راجندر نے اسے کتاب دے دی، جسے اس نے ڈیش بورڈ میں رکھ دیا۔ اس سے ثابت ہوتا تھا کہ مقتول اپنی زندگی میں جس آخری شخص سے ملا وہ ڈاکٹر راجندر پال تھا۔ میری تفتیش سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ماضی میں ڈاکٹر راجندر اور مقتول میں خاصی کاروباری دشمنی رہی ہے۔ وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے۔ کوئی 1 ماہ پہلے ہی ان میں بول چال شروع ہوئی تھی۔ ان حالات میں کسی حد تک ڈاکٹر راجندر پر شبہ کیا جا سکتا تھا اور نہیں بھی کیا جا سکتا تھا، مگر ڈاکٹر نے جو بیان دیا تھا وہ اسے خوامخواہ اس کیس میں پھنسا رہا تھا۔ وہ اپنی اس بات پر ڈٹا ہوا تھا کہ وقوعہ کی رات ڈاکٹر تیواری اس کے پاس ہرگز نہیں آیا اور نہ ہی اس تاریخ میں دن کے وقت اس سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس پر میرا سوال تھا کہ پھر کتاب پر دستخط کس کے ہیں؟ اس کا جواب راجندر پال یہ دیتا تھا کہ دستخط کے نیچے اس نے غلطی سے 1 دن بعد کی تاریخ درج کر دی ہے۔ یہ کتاب اس نے وقوعہ سے 1 دن پہلے ڈاکٹر تیواری کو دی تھی۔ ان 2 نقطوں کے علاوہ مسٹر ڈیوڈ کا بیان بھی مجھے الجھن میں ڈال گیا، جو انہوں نے وقوعہ کے 10ویں روز مجھے تھانے آ کر دیا۔ گلوگیر آواز میں انہوں نے کہا، نواز خان، میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ ریٹا نے یہ مرڈر نہیں کیا؟ میں نے اسے ماں بن کر پالا ہے، میں اس کی ایک ایک ادا کو سمجھتا ہوں۔ وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ ہم نے زندگی بھر ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولا اور شاید کبھی نہ بول سکیں گے۔ حالات اسے مجرم گردان رہے ہیں، لیکن وہ مجرم نہیں ہے۔ میں نے کہا، ڈیوڈ صاحب، میں یہ کیسے مان لوں؟ میں نے اپنے کانوں سے اسے قتل کا ارادہ ظاہر کرتے سنا ہے۔ اگر اس روز ہم اس سے پستول چھین کر اسے کمرے میں بند نہ کر دیتے تو کیا وہ تیواری کو شوٹ نہ کر دیتی؟ ضرور کر دیتی، اور اس نے کر بھی دیا ہے۔ اس دن نہ سہی، 4 دن ٹھہر کر سہی۔ مسٹر ڈیوڈ نے کراہتے ہوئے کہا، انسپکٹر نواز، تم اس روز کی بات دہرا رہے ہو اور یہ نہیں جانتے کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا۔ تمہیں کچھ معلوم نہیں۔ سنو، میں ریٹو کو مکمل طور پر پرسکون کر چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا، ریٹو،
تیرے پاپا جانی نے زندگی میں کبھی تجھ سے کچھ نہیں مانگا، آج ایک چیز مانگ رہا ہوں۔ دیکھو، انکار نہ کرنا، مجھے میری 1 برس پہلے کی ریٹو دے دو، وہ ہنستی کھیلتی ناچتی گاتی ریٹو۔ جو کچھ بھی ہوا تمہارے دل کے ساتھ یا تمہارے جسم کے ساتھ، سب کچھ بھول جاؤ، سب کچھ فراموش کر دو۔ آؤ ہم باپ بیٹی ایک نئی زندگی شروع کریں۔ شملے کی برف پوش چوٹیوں پر جو کاٹیج تم نے بڑی چاہت سے بنوایا ہے، ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ آؤ اس شہر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اس کاٹیج میں آباد ہو جائیں، اس کی دیواروں میں پناہ لے کر اپنی زندگی کو دکھوں سے دور کر دیں۔ وہ کاٹیج ہمارے زخموں پر مرہم رکھ دے گا اور ہماری کھوئی ہوئی خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ وہاں صرف میں ہوں گا، گنگو ہوگا اور ہمارا ریچی یعنی کتا ہوگا۔ ہم تمہارے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے کھائیں گے اور تمہارے سنائے ہوئے لطیفوں پر ہنسا کریں گے۔ پھر تم فارغ وقت میں پیانو بجایا کرنا اور میں گھنٹوں بیٹھ کر سنا کروں گا۔ میں ریٹو کو بہت دیر تک سمجھاتا رہا اور آخر دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں سے غیظ و غضب کی سرخی چھٹ گئی۔ اس کی نیلی پتلیوں میں امید کی روشن کرنیں چمکنے لگیں۔ آخر وہ بھاگ کر مجھ سے چمٹ گئی، اتنا روئی کہ اس کے آنسوؤں سے میری قمیض بھیگ گئی۔ ہچکیوں اور سسکیوں کے درمیان کہنے لگی، پاپا جانی، میرا دل مر چکا ہے لیکن میں آپ کی خاطر زندہ رہوں گی۔ ساری دنیا کو انکار کر دیتی لیکن آپ کو انکار نہیں کروں گی۔ آپ کی بات نہیں ٹالوں گی، سب کچھ بھول جاؤں گی۔ جو بھول سکتی ہوں وہ بھی اور جو نہیں بھول سکتی وہ بھی۔ میں نے اسے اپنی گود میں سمیٹ لیا اور دیر تک دلاسا دیتا رہا، اسے سمجھاتا رہا کہ جو کچھ ہوا اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، میری تربیت میں ہی کوئی کمی رہ گئی تھی۔ وہ سسک سسک کر میری گود میں ہی سو گئی۔ اگلے روز ہم نے شملے جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ میں سارا سامان بندوا چکا تھا، ٹکٹ بھی لے چکا تھا کہ روانگی سے 1 رات پہلے تیواری قتل ہو گیا۔ میں ایک باپ ہوں، میری بات غور سے سنو نواز خان۔ میں پھر تم سے کہہ رہا ہوں، میری ریٹو نے یہ قتل نہیں کیا۔ اگر یہ بات جھوٹ ہے تو پھر دنیا میں کہیں سچ نہیں ہے اور کل کا سورج کبھی طلوع نہیں ہوگا۔ ریٹا کا بیمار اور بوڑھا باپ آنسو پونچھتا اور لڑکھڑاتا ہوا تھانے سے باہر چلا گیا اور میری الجھن کو کچھ اور الجھا گیا۔ میں ایک روشن کمرے میں بیٹھا تھا لیکن میرے چاروں طرف اندھیرا تھا، کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا تھا۔ میں کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے سوچتا رہا اور سوچتا رہا۔ 2 روز بعد مجھے ہر صورت چالان مکمل کر کے دینا تھا، اور اگر ایک بار تیر کمان سے نکل جاتا تو اسے واپس لانا خاصا مشکل تھا۔ سوچتے سوچتے میرے ذہن میں اچانک ایک بات آئی۔ میں نے میز کی دراز کھول کر کاغذات کے اندر سے وہ رکا نکالا جو ریٹا نے ڈاکٹر تیواری کو گھر بلانے کے لیے لکھا تھا اور جس کے بارے میں مجھے 110% یقین تھا کہ یہ ریٹا کا ہی تحریر کردہ ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، یہ بڑی کاپی کا قریباً آدھا صفحہ تھا، لیکن ایک عجیب سی بات تھی۔ کاغذ کا یہ ٹکڑا صفحے کے درمیان سے نکالا گیا تھا، یعنی یہ اوپر نیچے سے پھٹا ہوا تھا۔ نہ ورق کا بالائی حاشیہ نظر آتا تھا اور نہ نیچے والا کنارہ موجود تھا۔ دفعتاً مجھے شک ہونے لگا کہ اس ٹکڑے کو کسی بڑے خط کے درمیان سے نکالا گیا ہے۔ یہ خیال ذہن میں کوندتے ہی میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور موٹر سائیکل لے کر آندھی و طوفان کی طرح جیل خانے کی طرف لپکا۔ کوئی آدھ گھنٹے بعد میں لاک اپ میں ریٹا کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ بے حد کمزور اور افسردہ نظر آ رہی تھی اور پہلے کی طرح کچھ بھی بتانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، ریٹا، اگر تم پولیس کے ساتھ تعاون نہیں کرو گی تو کئی لوگوں کو فائدہ ہوگا اور ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جو تمہیں پھانسی کے پھندے تک پہنچانا چاہتے ہیں اور تمہارے پاپا کو خودکشی پر مجبور کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو اس رکے کو، یہ تحریر تمہاری ہی ہے نا؟ ریٹا نے ایک نگاہ غلط انداز تحریر پر ڈالی، کچھ دیر خالی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر یکا یک اس کے چہرے پر تاثرات نمودار ہونے لگے۔ اس کی آنکھوں میں چمک آئی، ہونٹ کپ کپائے اور اس نے لپک کر رکا میرے ہاتھ سے لے لیا۔ پھر تیزی سے بولی، یہ میری ہی تحریر ہے لیکن یہ مکمل خط نہیں، خط کا ایک حصہ ہے۔ او مائی گاڈ، یہ خط تو میں نے کوئی 5 ماہ پہلے لکھا تھا۔ ریٹا نے لرزاں لہجے میں اور بھی بہت کچھ کہا، مگر اس کے یہی 3-4 فقرے میری تفتیش کی گاڑی پٹڑی پر چڑھانے کے لیے کافی تھے۔ میں نے اس کی ڈھارس بندھانے کے لیے 1-2 باتیں کی اور اس سے رخصت لے کر فوراً باہر آ گیا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا رخ کس شخص کی طرف تھا۔ جی ہاں، ڈاکٹر تیواری کے پیارے دوست بنگالی بابو کی طرف۔ اس وقت شام ہو چکی تھی اور سرما کی ٹھٹری ہوئی
تاریکی قدم قدم شہر کے گلی کوچوں میں اتر رہی تھی۔ میں نے منہ سر اچھی طرح گرم مفلر میں لپیٹ رکھا تھا۔ الیگزینڈرا گراؤنڈ کے بالمقابل پہنچ کر میں نے موٹر سائیکل ایک ذیلی سڑک پر کھڑی کی۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر بابو کی کوٹھی نظر آ رہی تھی۔ ابھی میں موٹر سائیکل سے اترنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ کوٹھی کے گیٹ سے ایک ٹیکسی کار برآمد ہوئی۔ کار میرے قریب سے گزری تو اس میں 2 عورتیں نظر آئیں۔ ان میں سے ایک ادھیڑ عمر تھی اور دوسری جوان۔ میں نے فوری فیصلہ کیا اور موٹر سائیکل دوبارہ سٹارٹ کر کے ٹیکسی کے پیچھے چل دیا۔